मौलवी साहब, अच्छा दारुल उलूम देवबंद के मौलवी साहब, आपको समझाया गया मोहब्बत से, शफक़त से, न आओ सुन्नियों की ज़द में, जिनके खुद के घर कांच के हों वो औरों के घर पत्थर नहीं मारा करते हैं, जो खुद न हो राह रास्त पर वो औरों के हादी वो रहनुमा नहीं बना करते हैं। न घस लो, कहा गया आपसे घसने का इतना ही शौक है तो पहले अपने घर की खबर ले लो। दारुल उलूम देवबंद के दुल्हन साहिबा बअल्फाज दीगर मौलवी कासिम नानोतवी साहब, हम नहीं कह रहे हैं, आपकी किताबें उठाकर देख लेना, ख्वाब में दुल्हन बनकर तशरीफ ला रहे हैं। देखिए अल्लाह ही से मदद मांगो, वही है झोलियां भरने वाला, तो फिर ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। सुने क्या कहते हैं आपके मौलवी कासिम नानोतवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा अताउल हक साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। खैरियत से हैं? आपका तारुफ? मेरा नाम अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। जी जी, देवबंद से पढ़े हैं आप? मैं देवबंदी हूँ जी। ये मालूम ही होगा क्या सियाह को सलाह कलाम है, किस मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है? क्या बोल रहे हैं? किस मौजू पर बात होने वाली है, क्या सियाह को सलाह गुफ्तगू हुई है? जी जी, बताइए होगा आपको। ये जी मैं ज़रा बता दूँ एक आपको, मुझे ज़रा बोलने दें। ये भाई ने, सैयद साहब ने एक वीडियो आपकी भेजी है। आपने एक बात हज़रत कासिम उल खैरात रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर तनकीद करते हुए आपने कहा दुल्हन, जी। ठीक है? तो आपने दुल्हन का जुमला इस्तेमाल किया था कि अपनी वजाहत को सुने ना, मैं क्या मुझे बोलने दे हज़रत कि आपकी किताबें उठाकर देख लेना, ख्वाब में दुल्हन बनकर तशरीफ़ लाते हैं और कई दफ़ा आपने दुल्हन, हमारे अकाबिर को दुल्हन दुल्हन जुमला करके आपने जो है इस्तेमाल किया है। तो ये आपने जो जुमला दुल्हन वाला इस्तेमाल किया है, ये आपका एतराज़ है या फिर एतराज़ से आप रुजू कर लिया है? पहली बार तो ये एतराज़ की कोई बात है ही नहीं। फिर दुल्हन, अच्छा हमारा असल मुतालबा हमारा जिस चीज़ का है, हाँ, वो इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह, इस्तिमदाद गैरुल्लाह से मदद मांगने को लेकर है। और एक आपके ये जो मौलाना साहब हैं, हाँ, उन्होंने एक इबारत के शर्तिया जुमले को हटाकर, हाँ, जबकि आप जानते होंगे इज़ा फ़ात शर्त फ़क़ातन हाँ, मशरूत, हाँ, ठीक है? जी, जब शर्त को ज़ाया कर दिया जाएगा तो मशरूत अज खुद ज़ाया हो जाती है। हाँ, लेकिन आपके ये मौलाना फैजान साहब ने एक शर्तिया इबारत को हटाकर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जानिब इस तरह नहीं, मेरी बात सुने, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हैं हज़रत, आप मुझसे बात कर रहे हैं। नया दाव नहीं गिल्ली, ठीक है? तो शराइत सुनिए, शराइत तय होगी और मौजू अगर आपने वही रखा है इस्तिमदाद लिग़ैरिल्लाह, उसी पर ही हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन जो आपने सुने हज़रत सुने, अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो मैं कोई बात ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं खाली ये कर रहा हूँ मैं कि आपने तो ये जुमला इस्तेमाल किया दुल्हन, आप बोल रहे हैं इस पर एतराज़ नहीं है, या एतराज़ से इनकार कर लें या तौबा कर लें। मतलब ये है कि ये तो आपके खुद की किताबों में लिखी हुई बात है, मुझको इस पर तबसरा नहीं करना है। नहीं फिर और उसमें एतराज़ क्या है? क्या वो कोई ऐसा फ़िक़ही मसला है कि जिससे अक़ाइद कुफ़रिया साबित होते हो, या कोई ऐसी मसला है कि जिससे हमारी इबादत में कुछ खराबी वाक़ई नहीं, उलमा की तनक़ीद क्या है हज़रत? ऐसा रहा तो फिर तो आपके को बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शान में नऊज़ुबिल्लाह। नहीं, मतलब आप इस पर बात करने तैयार नहीं है इस पर? नहीं, वो मौजू है ही नहीं हमारा, तो आप मौजू ठीक है, चलें, ठीक है, मतलब आप बात कर नहीं पाएंगे, इस लायक नहीं है आप कि इस पर बात करें, खाली एतराज़ कर सकते हैं आप। चलो ठीक है, दोबारा से ज़ातियात पर ठीक है। अंदाज आपका शुरू भी नहीं हुआ, ज़ातियात पर नहीं, ज़ातियात हमारे अकाबिर के हज़रत ख्वाजा अताउर साहब, हमारे अकाबिर के ज़ातियत पर आप आ रहे हैं तो हम बर्दाश्त कर लें, और आपके ज़ातियत पर आ गए आप तो भड़क रहे हैं। और चूँकि जिस वक्त में जिस सिनेरियो में बात हुई है उसको हटाकर अगर आप किसी और पर तबसरा करेंगे और फिर उसके बाद हम पर इस तरह नहीं, मतलब नहीं, ठीक है, नहीं करेंगे, मतलब आपने तस्लीम कर लिया है, ऐसा जुमला आपके अकाबिर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं दौरान गुफ्तगू, ठीक है ना? आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी किताबों से किसी अकाबिरीन के लिए ये जुमलों को साबित कर पाए तो ठीक है, करिए आप कोई भी जुमला इस्तेमाल, जो ठीक है हम करेंगे, इस तरह के जुमले इस्तेमाल नहीं किए ना हम करेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर हज़रत अताउर साहब,
جی جی اب دوبارہ سے آپ نے پھر موضوع کو چینج کیا. نہیں چینج نہیں کیا میں, موضوع تو وہی رہے گا استمداد لغیر اللہ. آپ غلط بول رہے ہیں, آپ موضوع وہی رہے گا استمداد لغیر, لیکن آپ نے جملہ استعمال کیا تھا. اس طرح کی عبارات پر ہم گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے. نہیں ٹھیک ہے, ہمارے مطالبات صرف اس میں دو ہی تھے کہ آپ نے استعانت بغیر اللہ کو بلا کسی خیر کے مطلقاً کہہ دیا تھا, مطلب آپ سے مراد آپ کے مولانا فیضان صاحب نے, کہ یہ شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے آیت انہوں نے پیش کرتے ہوئے منٹ انتظار کیجیے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو شرک ہوتا ہے, تو ہم نے اس پر یہ بات پیش کی کہ یہ چیز تو آپ کے خود کے اکابرین میں دیوبند حضرات. مولانا ذرا ان کا نمبر دینا مجھے, آپ میرا مجھے نمبر دیں ان کا, ذرا ان کو میں کچھ بھیج سکوں. آپ کا نمبر کیا ہے حضرت خواجہ طاہر صاحب؟ 63 نمبر ہے آپ کا شروع میں. مولانا ذرا نمبر دیں مجھے ان کا. میں ہمارے ساتھ آپ کا نمبر ذرا بتائیں مجھے. 3341 یہ آپ کا نمبر ہے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی جملہ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ میں اس جملہ استعمال کروں گا. جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت کو فضول لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو بھی استعمال کر سکتا ہوں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چلیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اپن یہ جملہ بازی کرنے آئے نہیں. جملہ بازی آپ جملہ بازی کیے ہیں آپ نے ویڈیو میں حضرت. آپ کو عقیدے بات کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے, جہان مفتی اعظم ہے, آپ کے اعلیٰ حضرت کا ایک معنی فاضل اور فضول بھی لیا ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب شرائط طے کر لیتے ہیں, دعویٰ پیش کرتے ہیں. یہ درمیان میں یہ جملہ میں استعمال کروں گا, آپ اعتراض مت کرنا آپ, ٹھیک ہے. چلیں, کیونکہ میرے کو بات بڑھانا نہیں ہے, طول لے لینا ہے. مین مدعا کیا ہے, میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس لفظ پر بات کرنا چاہ رہے تو ہم بھی نہیں لفظ بھی نہیں, آپ نے لفظ استعمال کیا ہے اور مجھے اعتراض کرنے کو منع کر رہے ہیں. جیسے آپ کے بڑے صاحب مولانا نے جو چیز کی تھی وہی آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں حضرت, میں کیا بول رہا ہوں سنیں. یہ چیز اصل موضوع سخن ہے ہی نہیں, یہ ہمارا گفتگو کا عنوان ہے ہی نہیں حضرت. نہیں میں نہیں بول رہا ہوں حضرت میری بات سنیں. حضرت میری بات سنیں, آپ بات کو طول دے رہے ہیں. میں نے کہا نا وہ موضوع نہیں ہے ہمارا, وہ موضوع نہیں ہے. آپ چونکہ آپ نے بدتمیزی کی ہے اس لیے میں نے آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں. اگر آپ ہمارے اکابر کی ذاتیات پر تبرہ کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتراض نہ کریں اور نہ مجھ سے سوال کریں. میں اگر آپ کو ایسا جملہ کہوں آپ کے اکابر پر تو آپ بھڑکنا مت. تو چلیں آپ شرائط طے کرتے ہیں. شرائط میں صرف 2-3 شرائط رہے گی. ایک تو 2 منٹ رہے گی گفتگو کا ٹرن رہے گی, 2 منٹ آپ بولیں گے, درمیان میں بالکل نہیں بولوں گا. جب میری باری ہوگی آپ بالکل مت بولنا, آپ کو جو بھی بولنا ہو اپنی باری اپنا موقع ملے گا وہ موقع میں بولنا, ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی عبارت پڑھیں گے آپ پرسنل میں مجھے بھیجیں گے. کیا بولیں؟ پرسنل میری واٹس ایپ میں بھیجیں گے آپ. اس طرح میں نے آپ کے واٹس ایپ میں بھیج دیا ابھی, اس طرح آپ میرے واٹس ایپ میں بھی جو حوالہ بھیجوں گا آپ کے واٹس ایپ میں بھیج دوں گا, ٹھیک ہے. پہلے بھیجوں گا بعد میں پڑھوں گا میں. نمبر 2, ٹھیک ہے حضرت. اور پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے تھا کہ دعویٰ پیش کریں گے, دعوے کے ساتھ آپ کا حکم لگائیں گے. آپ دعویٰ مع حکم کے, جو آپ جس موضوع پر بات کریں گے, جیسے کہ استمداد غیر اللہ, تو آپ کا دعویٰ ہوگا اور دعویٰ کے ساتھ حکم لگائیں گے آپ. سمجھ گیا محترم, اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. ایک تو پہلی شرط دعویٰ حکم ہوگا, اور اس کے بعد 2 منٹ طے ہوگی. اس کے بعد تیسرا یہ کہ حوالہ پرسنل بھیجیں گے, ٹھیک ہے. 3 شرط ہے, ٹھیک ہے. چلے دعویٰ پیش کریں. ٹھیک ہے. دعویٰ تو وہی ہے, مطالبات ہے ہمارے آپ کے نزدیک استعانت بغیر اللہ اگر ما فوق الاسباب ہو اور ما فوق التحت ہو, تو کیا یہ دونوں ہی آپ کے نزدیک شرک ہیں؟ نہیں حضرت چلیے ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں آپ کی بات. چلو میں اپنا مطالبہ اپنا دعویٰ رکھ رہا ہوں. مطلب ہم اہل السنت والجماعہ کے نزدیک استعانت بغیر اللہ, چاہے وہ ما فوق الاسباب ہو چاہے وہ ما فوق التحت ہو, کسی کے تحت ہو یا پھر کسی اجزاء کے تحت ہو یا مطلق ہو, بہرحال استعانت بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معاون و مددگار مستعان باللہ سمجھتے ہوئے غیر سے استعانت طلب کرنا ان اہل السنت والجماعہ کے نزدیک یہ چیز جائز ہے. ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہوا.
اب اگر آپ اس پر کہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ اس پر دلائل دیجیے، تو اس پر سینکڑوں دلائل قرآن کریم سے ہی ہم کو مل جاتے ہیں کہ جس میں ہم کو ما فوق الاسباب خود انبیاء اور کئی صلحاء کے جانب سے استعانت بغیر اللہ ہوتا ہوا ہم کو ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارا دعویٰ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں. استعانت بغیر اللہ ہم اہل سنت والجماعہ کے نزدیک ہر طرح سے جائز ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ مدد کریں گے بھی، چاہے وہ اولیاء اعظام ہوں، صلحاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، اس وقت تک مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اذن اللہ کا اذن نہ ہو. جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کسی کے لیے بھی یہ چیز مجاز نہیں ہے کہ وہ از خود اپنی قدرت سے مدد کر پائے. تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. پہلے ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے. اب اس پر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں بتائیے. جی تو ماشاءاللہ حضرت میں تنقید کروں گا کچھ آپ کے اس کی دعوے پر کہ اگر آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں اہل قبور سے یا اہل مزار سے، تو اگر وہ نہ دیں، آپ کو کچھ ملتا ہوا نظر نہ آئے، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ دعاؤں میں بھی تو کئی مواقع ایسا ہوتے ہیں کہ جو قبولیت سے توقف ہو جاتے ہیں. جی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں بولوں حضرت جی، جو درمیان میں سید صاحب ہیں، ذرا آپ دیکھیں 2 منٹ. ٹھیک ہے، اگر مجھ سے اگر توجہ نہ ہو، توجہ ہٹ جائے 2 منٹ زیادہ زیادہ مجھے تنبیہ کرنا آپ، یا مجھے بولنا کہ 2 منٹ ہو گیا. آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ فوق الاسباب ہو یا تحت الاسباب، اگر غیر اللہ سے آپ مدد مانگیں تو آپ کے یہاں شرک نہیں ہے. آپ نے بات کہی ہے. میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے، اعانت و استعانات کی شرعی حیثیت، پیر سید نصیر الدین نصیر گورلوی. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 36 پر، قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے. اہل قبور کہا جا رہا ہے جیسا کہ ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائے پیش کرتا ہے. نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور. ٹھیک ہے، لہذا جس صورت میں ظاہر کے پجاریوں اور اہل قبور کے بتوں سے مماثلت پیدا ہو جائے گا، ان کا امکان ہے. اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابہامی شرک تو جہاں ابہام شرک ہو وہاں بھی احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے، شرک کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے مشرک بھی بن جائیں. اور یہاں کیا لکھا ہے اوپر کہ مندر کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت ہے. اس طرح ایک مورتی کے بت کے سامنے ایک پجاری التجا کرتا ہے، اس طرح غیر اللہ سے مدد مانگنے والا مندر کے پجاری کی طرح ہے، بت کے سامنے مانگ رہا ہے. پہلی بات آپ نے کہا شرک نہیں ہے. دوسرا حوالہ آپ سے میں نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی سے اگر ملتا ہوا نظر نہ آئے، اس سے آپ مرادیں مانگ رہے ہیں، کیا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے جا الحق میں لکھا حوالہ بھیج دیا میں نے، صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے، یہ دعا پڑھیں، اے میرے آقا، اے میرے احمد ابن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، بس خدا تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز ان کو برکت سے ملا دے گا. یعنی ولایت کسبی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا حضرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولایت دیں وہی ولی بنتا ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ ولی بنا دے. اللہ جس کو ولی بنائے، آپ اپنی اغراض کی بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر کچھ ملتا ہوا نظر نہ آئے، ولی کی ولایت کو چھیننے اور سلب کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ سے مانگیں گے، ملتا ہوا نظر نہیں آئے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دیں گے کہ آپ کی ولایت میں چھین لوں گا اگر نہیں ملا مجھے. تو یہ ولی سے محبت ہے کہ دشمنی نفرت ہے یا ان کی توہین ہے؟ دو کا جواب دے دیں آپ، 2 حوالے کا. جی ذرا 1 منٹ آپ انتظار کریں. جی کیونکہ ہمارے ایک صاحب ہیں بھائی، انہوں نے مطلب خالی سننے کے لیے ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ کو، بٹ صاحب ہیں وہ کون چلو جان دو. پہلی بات آپ نے جو حوالے پیش کیے ہیں ہمارے پاس ابھی تک تو کوئی حوالے نہیں آئے. پتہ نہیں آپ کون سی کتاب حوالے نہیں آئے پڑھے ہیں؟ نہیں آئے ہمارے پاس حوالے تو. اچھا میں ان کے پرسنل بھیجا ہوں. ہاں ان کے پرسنل میں نے بھیجا، میں غلطی سے ہمارے پاس تو ابھی تک نہیں آئے. ہاں میں پہلی بات آپ نے یہ کہا ہے
کہ اگر استعانت بغیر اللہ جو کہ ایک کتاب کے حوالے سے آپ بھیجے ہیں، جو ایک حوالہ دے دیا میں آپ کو جعل حق کا، ایک حوالہ دے دیا، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ عبارت مذکورہ پہ آپ نے کیا چیز بتائی ہے کہ میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا۔ جی جی۔ اب یہاں پر یہ بتائیے، یہ ظاہری طور پر آپ کو توہینی آمیز کلمات نظر آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں دیکھیں گے تو یہ محبت ہے اولیاء اعظام کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرنا ہے۔ یہاں پر اکابرین کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ بھی رہیں گے تو یہاں اگر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں گے تو آپ آج خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں اولیاء اعظام کی عظمت ہی کا اظہار کرنا ہے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اولیاء اعظام کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے ہم مانگ رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقربین کے بدلے سے بھی عطا نہ کرے، محروم کر دے۔ یہ چیز یہاں ثابت کرنا مقصود کلام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں نا۔ اور ایک چیز کس چیز کا کیا بھیجیں گے آپ؟ یہ نہیں۔ اور رہی بات دوسری کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استعانت بغیر اللہ کرنے کے بعد اگر عطا نہیں ہوتا ہے تو اس سے سامنے والے کی ولایت سلب ہو جاتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی کج فہمی کہ یہاں ولایت کو سلب کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا جن کی بھی آپ نے کتاب بھیجی ہے جعل حق میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء اعظام یقیناً اس طرح کا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ قدرت سے وہ بندوں کو عطا کر دیں۔ اس پر اگر آپ بولیں گے تو قرآن کریم کے حوالہ جات ہم آپ کو پیش کریں گے، ٹھیک ہے، جس سے بات ہم کو ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ ما فوق الاسباب ما فوق تحت الاسباب بھی بندوں کو عطا کر دیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں۔ اور ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ آپ استعانت بغیر اللہ کے اگر شرک کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے اکابرین پر بھی تو ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اکابرین نے بھی تو استعانت بغیر اللہ میں نشر الطبیب ذکر نبی الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں۔ کتاب کا نام کیا حضرت؟ کتاب کا نام حضرت نشر الطیب، آپ کو حوالہ بھیج رہے تھے ہم، ذکر النبی الحبیب جی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ کے جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں وہ حضرت میں نے حوالہ پہلے حوالہ دینا بعد میں پڑھنا، شرائط میں طے ہے یہ، اس طرح میں حوالہ پہلے بھیج دیتا ہوں پھر بعد میں پڑھتا ہوں اس کو، اس طرح کریں آپ، حوالہ بھیجنے سے پہلے کوئی کتاب کا نام نہ لیں جی۔ حوالہ ہی بھیج رہے ہیں آپ کو۔ جی قرآن و حدیث کے لیے بھی تو یہ شرط ہے آپ کے پاس، قرآن و حدیث کے بھی آپ کو پھر اسکرین شاٹس بھیجنا پڑے گا۔ ارے دیکھو آ گیا ہمارا نشر الطیب کا، جی کون سا؟ نشر الطیب، جی 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 چلیے اب یہاں پر عبارت دیکھیے آپ، یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، دستگیری کیجئے میرے نبی۔ اب آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ میری دستگیری کیجئے، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، اب ولی تو ذات باری تعالیٰ، تو آپ کے اعلیٰ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا اس طرح کا خطاب کرنا کہ آپ ہی ہیں میرے ولی، آپ میری دستگیری کیجئے، لیس لی ملجا سواک اغیث اغیث، سیدھے سیدھے اغیث مسنی یضر سیدی سندی، جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ، فوج کلفت مجھ غالب ہوئی۔ حضرت سید صاحب ذرا ٹائم دیکھیں نا، سید صاحب آپ ٹائم دیکھیں نا، چلیے سید صاحب ٹائم دیکھیں نا۔ اب اگر یہ ہوا تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ اشرف علی تھانوی صاحب پر کیا لگائیں گے؟ جی 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 ٹھیک، آپ کے نزدیک تو یہ شرک ہے جی حضرت جواب دوں یہ شرک ہے تو آپ ہاں چلیے حضرت جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہے کہ جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ تو محبت ہے کہ کسی اولیاء کو دھمکی دینا کہ اگر مجھے چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، کسی کو ولایت کا تاج پہنانا اللہ کے قبضے میں ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے کسی ولی سے کہ میں ولایت چھین لوں گا، اس کی اتنی ہمت کس نے دی؟ تو یہ گستاخی نہیں ہے، گستاخی کیسے نہیں ہے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کر دینا، اللہ والے کی دھمکی گستاخی نہیں ہے۔ اور میں نے جو یہاں حوالہ دیا آپ کو، اعانت استعانت شرعی حیثیت، اس میں لکھا ہے کہ کسی اہل قبور سے مانگنا ایسا ہے جیسا کوئی پجاری اپنے بت کے سامنے مانگ رہا ہے، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ دوسرا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، میں آپ کو بعد میں دوں گا حوالہ، میں جواب دے دوں، آپ نے جو نشر الطیب بھیجا ہے
اس کا حوالہ، اس کا جواب میں نے دیا. دیکھیں ایک آپ کی کتاب ہے فتاوی شرعیہ، یہ استاذ العلماء محمد مفتی محمد فضل کریم رضوی حامدی، یہ کس کے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب ان کے خلیفہ ہیں. ان کو غیر معتبر کسی حالت نہیں کر سکتے. آپ نے جو نشر الطیب بھیجا ہے وہ اشعار ہے، اشعار پہ حکم نہیں لگتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ فتاوی شرعیہ والے کہہ رہے ہیں، یہ نشان لگا دیا کالا نشان، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پایہ تحقیق کو نہیں پہنچا ہے. بہرحال جہاں اس شعر کی بعض توضیح حد شرع پا کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہے. لہذا اسے کفر فقہی بھی کہنا درست نہیں ہے. کفر کلامی تو بہت دور کی بات، اشعار کے جملے پر کفر فقہی بھی کہنا درست نہیں ہے. اور حضرت تھانوی مولانا کا اشعار ہے، اشعار پر حکم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، ٹھہرو عبارت پڑھ لے تو میں بھی ٹھہرو. کہاں پر ہے یہ؟ چنانچہ بعضوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شعر متدائرہ اور علامہ جن پوری علیہ مکہ ہے، لیکن یہ پایہ تحقیق کو نہیں پہنچا. بہرحال جہاں اس شعر کی بعض توضیح حد شرع کو پار کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہے، لہٰذا اسے کفر فقہی بھی. دیکھیے آپ تو خیانت کر رہے ہیں. یہاں مذکورہ کسی عبارت کو خصوصی شعر کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آپ کوئی حکم شرع صادر نہیں کر سکتے نا اس پر کہ کسی بھی اشعار پر شرکیہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آپ اچھا دیکھیے الفاظ کہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، بعض توضیح حد شرع کو پار کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہیں. تعویلات اس میں موجود ہیں، اس وجہ سے فلاں مذکورہ شعر کو آپ شرکیہ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ بتانا ہے کسی حکم شرع کو ظاہر نہیں کیا جا رہا وہاں پر، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں جس شعر پر کفریہ آپ حکم لگا رہے ہیں یہاں پر تعویلات موجود ہیں. جب تعویلات موجود ہیں، توضیحات اس کے موجود ہیں، تو اس بنا پر کفر کو مطلب کفر فقہی کا فتویٰ لگانا. آپ نے میرا وقت لے لیا، آپ نے میرا وقت لے لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت. مجھے بولنا جانا، اپنی باری میں بولتے آپ. میں بھی حوالے دے رہا ہوں آپ کو، حوالے کے بارش کر رہا ہوں میں ابھی، اور آپ بول پڑے بیچ میں، اس لیے میں نے کہا بیچ میں نہیں بولنا ہے آپ کو. یہی تو تکلیف ہے نا، یہی دقت ہے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے میں کہ آپ لوگ بیچ میں بول دیتے ہیں اور ہمارا ٹائم لے لیتے ہیں. میں ابھی تو حوالہ ایک ہی دیا، ابھی تو شروعات ہے. ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہ دیکھ میں نے دوسرا 3 حوالے میں، ابھی تو مین اصل جو ہے وہ میں اوپر دیا ہوں، ابھی باقی ہے پڑھنا. یہ اشعار آپ نے بھیجا ہے، عرفان رضا ہے، اس پہ صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے علماء شعر کو بھی فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں، جبکہ شاعری میں بہت ساری رعایتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں جو بات ہم نثر میں نہیں کہہ سکتے، نظم میں اس کا اظہار آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں فتویٰ امجدیہ ہے، یہ آپ کے محمد امجد علی اعظمی صاحب ہیں، صفحہ نمبر 279 میں لکھا ہے. چونکہ شاعر کسی بے باک زبان و از کلام کا کلام نہیں جس کی عادتیں ایسی ہوں کہ جو جی میں آئے کہہ دے، بلکہ ایک واقف شریعت کے طرف منسوب ہے، لہذا تاجدار امکان کلام کی تعبیر کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا. دوسرے شعر کا مطلب ظاہر ہے کہ بندہ رسوا ہو اور اس کی غیرت اسے پسند کرے، ایسا نہ ہوگا. ظاہری کلام پر کیا ہے اعتبار نہیں کیا جائے گا، اشعار کے اوپر. ٹھیک ہے، اوپر میں نے حوالہ دیا ہے، اشعار کے اوپر جو ہے فقہی کفر کا بھی حکم نہیں لگے گا، قطعاً درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اصول ہے اشعار پر حکم نہیں لگے گا. اب میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. کس کا؟ کہ ولایت چھیننے کی دھمکی اور کسی اہل قبور سے مانگنا، ایسا بت کے سامنے اپنی التجا پیش کرنا. اور دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے طریق الفلاح فی مسئلۃ الکفر کفوی للنکاح، یہ نصر الدین صاحب کی ہے کتاب. انہوں نے یہ بات لکھی اس کے اندر کہ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پھر اولیاء، انبیاء اور اصنام میں کیا فرق ہے، کیونکہ بت پرست اصنام کو اور بعض اہل عقیدت انبیاء اور اولیاء کو بھی بطور وسیلہ پیش کر کے قاضی الحاجات سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں. اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اصنام مخلوق کے تراشیدہ ہیں. اصنام کس کے؟ مخلوق کے تراشیدہ ہیں جو بے روح اور بے شعور ہیں، جبکہ انسان ایک بت صحیح مگر اللہ تعالیٰ کا تراشیدہ ہے. انسان کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کے مراحل سے گزرا ہوا ہے. اعزاز اصنام کو حاصل نہ ہو سکا اور پھر انسان ایسا بت ہے اس کے وہ صورت کے بقول حضرت گولڑوی. یعنی کیا ہے؟ یہاں اوپر لکھا ہے انبیاء اولیاء کو بھی یہ
طور وسیلہ بطور پیش کر کے قاضی حاجت سے انبیاء اولیاء کو بھی لیا ہے، اس کے اندر کس کے اندر؟ بت کے اندر لیا ہے۔ تو یہاں اہل قبور جو ہے مدفون ہے، یہ بت کو کہا گیا ہے ان کو، اور ان سے مانگنا ایسا ہے جب بت کے سامنے مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں حوالے میں سامنے رکھ دیے آپ کے، یہ دونوں کو سامنے رکھ کر کے آپ مجھے جواب دو۔ ان دونوں سوالات میں آپ کا مطالبہ ابھی تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پر استعانت بغیر اللہ کا کوئی ٹاپک ہٹ رہا ہے۔ آپ کتابوں کے حوالے تو پیش کر دے رہے، بٹ آپ پہلے بات کر دے رہے، بعد میں کتاب کا حوالہ ہمارے پاس آ رہا۔ آپ نے کیا کیا ہے، ایک شعر ہم کو بھیجا ہے دونوں کتابوں کا، ایک فتاوی امجدیہ۔ دیکھیں، چونکہ یہ شعر کسی مبارک زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے، بلکہ ایک واقف شعر کی طرف منسوب ہے، لہذا تاجدار امکان تاحد امکان کلام کی تعویل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ اگر کوئی ایسی عبارت جو کہ ظاہری طور پر شرکیہ نظر آ رہی ہو شعر میں، تو ایسی عبارت جو ہے اگر کوئی عام انسان کہہ رہا ہے تو بات اور ہے، یہاں پر جو ہے عادت شرع کا واقف پابند انسان کو اس طرح کی بات کر رہا ہے، یا ایسی شخصیت کی جانب اس طرح کے شعر کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو تا حد امکان جہاں تک پاسبلٹیز ہے کلام میں تعویل ہی کی جائے گی، بولنا چاہ رہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ کفر یا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر تو عبارت کفریہ آپ کے نزدیک غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہے، تو پھر وہ آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے یہ عبارت آپ کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ یہاں ایک مخصوص شعر کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ شعر میں تعویل کر کے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں پر استعانت بغیر اللہ نہیں ہو رہی۔ آپ یہاں پر کس طرح کی تعویل کریں گے جو کہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب شعر میں کر رہے ہیں، دستگیری کیجیے میری کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، یہاں پر کیا کوئی آپ تعویل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، وہ حوالہ اب تک ہم کو دکھا ہی نہیں کہاں چلا گیا کہ جہاں بت کے بارے میں، یعنی بت، انسان کا بت کیا کہہ رہے ہیں، انسان کو بت کہنے کے بارے میں بولے نا آپ؟ دیکھ رہا ہوں، ٹھہرو، یہ کیا ہے؟ لیکن علماء شعر کو بھی فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں، جبکہ شاعری میں بہت ساری رعایتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں۔ ٹھہرو، ہاں، یہ کہنا جہالت سے ہے کہ اولیاء اللہ اپنی وفات کے بعد تصرف کرتے ہیں، مثلا بیمار کو شفا دیتے ہیں، ڈوبے ہوئے کو غرق سے نجات دیتے ہیں، دشمن کے خلاف مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ کام ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ ہاں، اس میں توقف نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اولیاء اللہ کے وفات کے بعد ان کو کرامت عطا کرتا ہے، وفات کے بعد کرامت عطا کرتا مولانا، اور کیا؟ حضرت، میں نے آپ سے سب سے پہلے سوال یہ کیا ہے، سب سے پہلے خلاصہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اولیاء کو دھمکی دینا، اللہ والے کو دھمکی دینا، ایک عام انسان، اللہ کسی کو تنبیہ کرے، نبی کو ولی کو الگ بات ہے، ایک عام انسان ہو کر کے اولیاء اللہ کو دھمکی دے اگر مجھے چیز نہ ملی ولایت سلب ہو جائے گی آپ کی، چھین لوں گا، تو یہ آپ نے کہا ہے محبت بالغہ ہے، محبت ہے، یہ عشق ہے۔ واہ واہ، کیا عشق ہے کہ اگر کوئی کہے اولاد کہ باپ اگر مجھے نہیں ملے گا میں آپ کو اپنے ابا کی سے نکال دوں گا، میں پھر سے نکال دوں گا، یہ توہین نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں یہ سمجھانا مجھے آپ، یہ توہین کیسے نہیں ہے؟ دوسری بات، میں نے آپ کو یہ آپ نے کہا تھا کہ شرک نہیں ہے، غیر اللہ میں شیطان بھی آتا ہے، اور غیر اللہ میں کون آتا ہے؟ فرعون بھی آتا ہے، ابو لہب بھی آتا ہے۔ تو آپ کے یہاں کیونکہ یہ بھی حاضر ناظر ہیں، شیطان بھی اور دوسرے بھی، تو اس لیے ان غیر اللہ سے بھی کیا مدد مانگیں گے آپ؟ کیونکہ غیر اللہ مطلق آپ نے بولا ہے، تو غیر اللہ میں بھی آ گئے۔ تو آپ کو حضرت سنیں، تو سب سے پہلے جواب آپ کو یہ دینا ہے، دفتر اولیاء اپنی غرض کے لیے، اپنی غرض کے لیے، خود غرضی کے لیے، مفاد کے لیے اولیاء اللہ کو دھمکی دینا کہ اگر مجھے نہ ملے آپ کو ولایت سے نکال دوں گا، دفتر ولایت سے، یہ کس کا حق ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں ہے، تو چیز اللہ کے قبضے میں اپنے اختیار میں لے رہے ہیں آپ، ہیں؟ چلو ایک منٹ، اور جو میں نے اعانت استعانت بھیجا ہے اس کا بھی جواب دینا آپ۔ جی، اور کیا بولے؟ وہ اعانت استعانت کے شرعی حیثیت کا حوالہ میں نے دیا ہے، اہل قبور سے مانگنا ایسا ہے جیسے کوئی پجاری اپنے بت کے سامنے مانگ رہا ہے،
یہ آپ کی گھر کی کتاب ہے. تو استعانت بغیر اللہ میں اس کو مطلب جو بھی مدفون ہے اللہ کے ولی، ان کو اگر آپ مؤثر حقیقی مان کر اگر مانگ رہے ہیں ان سے کہ وہ بغیر اذن اللہ کے اگر مدد کر سکتے ہیں، اس طرح کا آپ کا اعتقاد رکھ کر کوئی مانگ رہا ہے، تو پھر یقیناً یہ شرک کے دائرے میں ہوگا، بت سے مانگنے کی ہی طرح کی بات. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، اس پہ لکھنے کی نہیں، کیا نہ بات قاعدہ ہے؟ نہیں ہے، جو لکھا ہے وہی بولیں حضرت، اپنی طرف سے کچھ نہ پیش کریں. جو مصنف نے لکھا ہے وہاں پہ اسی پر تبصرہ کریں آپ. وہاں وہ جملہ انہوں نے لکھا، کیا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ انہیں سمجھ میں نہیں آیا حضرت صاحب؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا جو لکھا ہے؟ ان کو یہ نصیر الدین ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خلاصہ کر کے لکھتے لوگ گمراہ نہ ہو. آپ کو اگر یہاں اگر اس کا خلاصہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اس کا خلاصہ ہے ہی نہیں، کیونکہ عقیدہ اہل سنت ہی یہ ہے. آپ کو ابتدا ہی میں ہم نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ استعانت بغیر اللہ میں اگر کسی کو مؤثر حقیقی مان کر ان سے ہی اگر مدد طلب کی جا رہی ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے. شرکیہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. چلے جی چلے، اب یہ چیز آپ جو مطالبہ کرے ہیں ایک مرتبہ ہم اس کی عبارت پڑھ لیں گے، ٹھہرو ابھی ملی ہم کو. جس کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس دلا دے تو کسی اونچی جگہ پر قبلے کو منہ کر کے کھڑا ہو اور کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کو ہدیہ کرے. پھر سید احمد بن علوان کو پھر یہ دعا پڑھے، اے میرے آقا اے احمد بن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، بس خدا تعالیٰ اس کی گمی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا. اس دعا میں سید احمد ابن علوان کو پکارا بھی، ان سے بھی مدد مانگی، ان سے گمی ہوئی چیز بھی طلب کی. اور یہ دعا کس نے بتائی؟ حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب مختار نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب نعمان میں فرماتے ہیں، یا اکرم الثقلین یا کنز الوران جود لی بجودک اردنی برضاک انا طامی خیر الاخرین. اے موجودات سے اکرم نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیجیے، اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرمائیے. میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں. آپ کے سوا ابو حنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں. اس میں حضرت پاک علیہ السلام سے سری مدد لی گئی ہے. قصیدہ بردہ میں ہے، یا اکرم خلقت ہے، تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں بنا دوں مصیبت کے وقت. اگر ہم ان علماء و فقہاء و مشائخ کا کلام جمع کریں جس میں انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام سے مدد مانگی تو اس کے لیے دفتر درگاہیں صرف اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ایک طرح کا دعائیہ کلمہ کہا جا رہا ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا نا کہ تم کو نکال ہی دوں گا میں، اور یہاں پر جو دعا کر رہا ہے اس عام بندے کے اختیارات پر بھی گفتگو نہیں ہو رہی. اس طرح کے کلمات بطور مدد یا مطلب بطور محبت ہی کہا جائے گا، اس میں ایک ہی تعبیر کی جائے گی. حضرت خواجہ صاحب، دعا عاجزی کا نام ہے یا تکبر کا نام ہے؟ دھمکی کا نام ہے؟ دھمکی تو دیکھو یہ دھمکی نہیں ہے، یہ باقاعدہ نکال دوں گا لکھا ہوا ہے. آپ نے بول رہا ہے کہ نکال دوں گا نہیں ہے دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. دوبارہ پڑھیں آپ، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. کیا جملہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ بول رہے ہیں کہ نکال دوں گا جملہ نہیں ہے. یہ دعا عاجزی کا نام ہے حضرت. دعا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت میں دعا عبادت ہے. تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اکڑنا یہ جہنمی کا نشانی، جہنمی کی نشانی ہے. اور یہاں تو وہی بنا رہے ہیں آپ کے حکیم الامت اور آپ لوگ. یہ بتائیے جی یہاں پر ہم کس موضوع پر بات کرنے والے تھے؟ استمداد لغیر اللہ، وہی چل رہی ہے حضرت گفتگو کہ اللہ والے سے مانگتے ہوئے دھمکی دینا کہ اگر مجھے آپ یہ مطلب آپ لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ قرآن دیکھیں ایک چیز ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بندے سے سب سے زیادہ قریب کون ہے حضرت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا. اور خزانے کے تمام مالک کون ہے؟ کس کے قبضے میں؟ اللہ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو ایک عام بات ہے، کسی بھی آدمی کے سامنے یہ دو بات رکھ دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہے اور تمام خزانے کا مالک اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے اللہ کی طرح. نہ اللہ سے قریب کوئی زیادہ ہے، نہ اللہ کی طرح کوئی خزانے کا مالک ہے، نہ اللہ دینے سے اکتاتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے کا مالک آسمان زمین کا اور نہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور سب سے قریب ہے، تو جو اس سے دور ہے اور جو اللہ کی طرح کوئی خزانے کا مالک نہیں ہے تو اللہ کو چھوڑی کسی اور سے کیوں مانگیں جس کو دھمکی دینے کی ضرورت پڑے؟ بتائیں نا.
اللہ کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اگر مانگے تو اس سے قبول ہونے کی 2-3 علامتیں علماء نے بتائی ہے. اگر جو بندہ مانگ رہا ہے وہی مل جائے، یا اللہ اس کی دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دے، یا اس کی دعا تاخیر سے ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ سے آپ آدمی کا اچھا گمان ہونی چاہیے، اللہ میرا دعا ضرور قبول کیا ہے. جو آدمی یہ دعا میں یقین کرے کہ میری دعا قبول نہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. تو بندہ جب اللہ سے مانگے گا تو اس کا یقین ہوگا اللہ مجھے دے گا. اب جب بندہ اللہ سے ہٹ کر کے کسی ولی سے مانگے گا تو اس سے ملنے کا گمان نہ ہو، اور ہوگا بھی، ملے گا بھی نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر دھمکی دینے پڑیں گے اس کو. ولایت آج بتایا حضرت، آج آپ کو اللہ والے سے مانگنے کی ضرورت پڑی، وہاں گئے کچھ ملنے کا یقین نہ ہوا، وہاں دھمکی دے دیا. کبھی روضہ اقدس میں گئے وہاں ملنے کا یقین نہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکی دے دیں گے، اگر نہیں ملا تو آپ کی نبوت چھین لو گے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اتنی جرأت بڑھ جائے گی آپ لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اور کہیں گے اللہ اگر نہیں دیا تو آپ کی ولوہیت چھین لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک. انتہا ہو گئی. کا آپ ٹائٹل پیج بھیجیے، یہ عبارت کو ہم دیکھیں گے سیاق و سباق سے، چونکہ یہاں پر اس طرح کا انداز دکھ رہا ہے کہ کوئی جملہ معترضہ ہے، اعتراضی طور پر یہ بات پوری دکھ رہی ہے. اس کا سیاق اور سباق آپ ہم کو بھیجیے، اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. پورا حوالہ میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس حضرت میرے پاس اوریجنل کتاب ہے، میں پوری کتاب بھیج دوں آپ کو. کتاب بھیج دیجیے، اسکرین شاٹ یا فوٹو جو بھی ہو سکتا ہے. ہاں بھیج رہا ہوں. چالو رکھے فون، ٹھیک ہے؟ جی فون چالو ہے آپ کا؟ کیا بولیں؟ فون چالو رکھے نا. ہاں فون چالو ہے. ہاں میں کتاب لے لیتا ہوں، نکالتا ہوں، پوری کتاب بھیجتا ہوں میں. حضرت عقیدہ صحیح بنائیں. آپ لوگ اپنے قوم کے رہنما ہیں، آپ لوگ صحیح رہنمائی کریں، اللہ کے قریب کریں، جس کے پاس تمام خزانہ ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وللہ خزائن السماوات والارض. آپ نے یہاں 2 باتیں کی ہیں محترم کی ونحن اقرب. یہ عبارت مذکورہ تو آپ چھوڑ دیجیے، چونکہ اس عبارت مذکورہ میں جو بات واضح کرنا ہے اس کے لیے سیاق و سباق کی عبارت دیکھنا ہے. آپ دیکھ لینا، میں بھیج دے حضرت، آپ کو خلاصہ کرنا ہے. ابھی آپ اس طرح نہیں جا سکتے، خلاصہ کرنا ہے آپ کو. چلو دیکھ رہے ہیں. ہاں خلاصہ کرنا ہے آپ کو. اس طرح آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہا کہ یہ محبت ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں بغیر سیاق سباق دیکھے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گستاخی کو محبت کا نام دے رہے ہیں اور ہمیں گستاخ کہتے ہیں آپ لوگ؟ الگ الگ نمبروں سے آپ ایمیج بھیج رہے ہیں، اور جس قرآنی آیات، اور پہلی بات تو یہاں پر مطالبہ ہمارا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ جو اکابرین آپ کے ہیں انہوں نے جو استعانت کی ہے، آیا یہ آپ کے نزدیک شرک ہوگا؟ نہیں. اس کو چھوڑ کر آپ اشعاری گفتگو پر یا آپ کے ہمارے جو سلف کیے ہیں اس باتوں پر لے کر آئے ہیں کہ یہ چیز ہونا ہے. وہ اس کا جواب دے دیں حضرت. ہم تو دیکھیں حضرت، آپ اس کا جواب دیں. ہمارا تو ہمیشہ یہ عقیدہ ہے، ہم تو پیش کیے ہیں کہ ہم جو ہے تحت الاسباب، ہم فوق الاسباب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے. ہم تحت الاسباب کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر سورہ معاون کے اندر کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہے نا؟ معاون سے روکے نہیں. یعنی کوئی اگر مانگنے آئے آپ کے پاس، بھائی چھلنی دو، فلاں دو، جو ضروریات روزمرہ کی چیزیں ہیں، کوئی مانگنے آئے تو دینا چاہیے. اس سے ثابت ہے کوئی ضروریات چیز ہے جو تحت الاسباب ہے. تحت الاسباب جو ہے وہ آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، فوق الاسباب نہیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح. اور یہ بھی نہیں کہ بھائی اگر کوئی مانگے جائے اگر نہ ملے تو دھمکی دیا جائے کہ ولایت چھین لوں گا، ایسا تو عقیدہ ہے نہیں ہمارا. اچھا حضرت دوسری بات میں پوچھتا ہوں آپ سے حضرت، اچھا اس طرح آپ کا عقیدہ اب شاید آپ کا بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں اللہ نے دے دیا ہر چیزیں، جنت جہنم، ہدایت، موت، حیات، سب دے دیا ہے اللہ نے. اگر نبی ایسا کہے کہ اللہ کے بہت ساری باتیں اللہ نے نہیں مانی ہے تو کیا گستاخ ہو جائے گا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ نے بات نہیں سنی، دعا رد کر دی، کہ گستاخ ہے وہ؟ ہاں، کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے جو کہا اللہ نے نہیں مانا ہو، کوئی بہت ساری باتیں. بھائی مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ آپ آؤٹ آف ٹاپک کے زیادہ سے زیادہ باتوں میں چلے جا رہے ہیں. آپ نے یہ ٹھیک ہے، اسی کا جواب دیں، بعد میں آپ سے حوالہ دیتا ہوں آپ کو. اس حوالہ جواب دیں، اسی کا جواب دیں، آپ خلاصہ کر دیں. آپ نے کیا کہا ہے؟ ما فوق الاسباب اگر ہم استعانت کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟
बोलिए। आप उसका जवाब देना, उसका जवाब देना हजरत। आपको मैं हवाला भेज दिया हूँ, पहले खुलासा करें फिर मैं जवाब दूंगा आपको। अभी बोलूंगा मैं हमारा अकीदा क्या है जी। हमारा अकीदा तो देखिए, चाहे वो तहतल असबाब हो, हाँ। फौकल असबाब हो, हाँ। हमारे नजदीक मुअत्तिर हकीकी सिर्फ और सिर्फ ज़ात बारी ताला है। उसके अलावा अगर कोई भी औलिया इज़ाम उसके इज़्न से मदद करते हैं तो फौकल असबाब भी अल्लाह तबारक व तआला उनको इख्तियार देता है, जिसकी खुद हमको कुरान करीम में दलील मिलती है आसिफ बिन बरकिया के वाक़ये के। ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह। कुरान करीम कौन सी आयत? हमको जी कुरान करीम कौन सी आयत? कुरान शरीफ की आयत अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में जो क्या नाम है आसिफ बिन बरकिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक, ये वाला। हाँ हाँ हाँ, तो इससे क्या हुआ? वो भी आप देखें माफ़ौक़ल असबाब है। उसके अलावा आपको हदीस मुबारका में भी इसका ज़ख़ीरा मिल जाता है, जहाँ पर माफ़ौक़ल असबाब, ठीक है, माफ़ौक़ल असबाब तो फौकल असबाब भी मांग सकते हैं गैरुल्लाह से। हाँ, जैसे हवाला मांगी गई है, जैसे कि आप हदीस पाक के हवाले देखिए। हाँ, ठीक है, इमाम इब्न जरीर की तारीख़ तिबरी है। हजरत इस तरह हवाला ना दें, लोग गुमराह होंगे कि हमारे आलिम बहुत सारे हवाले दिए। मैंने क्या कहा, पहले पर्सनल भेजना फिर किताब का नाम देना। लोग इसी तरह गुमराह होते हैं कि हमारे आलिम ने इतने सारी किताबों का नाम ले लिया देवबंदी के सामने, देखो माशाअल्लाह बहुत इल्म है हमारे आलिम के अंदर। लोग इस तरह गुमराह होते हैं, इस तरह नाम ना गिनाएं आप। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, जो भी जिस किताब का नाम लेंगे पहले पर्सनल में भेजेंगे आप। यहाँ इल्म की ये झाड़ना नहीं है, लोगों को समझाना है दलाइल से, उनको सही रास्ते पे लाना है, गुमराह नहीं करना है हमें। गुमराह तो करने की नियत नहीं है। तो आप ऐसी किताबों का नाम क्यों ले रहे हैं जो आप दे नहीं पा रहे हैं? मैंने कहा था ना, जो किताब का नाम लेंगे, नाम लेने से पहले आप शराइत के खिलाफ क्यों जा रहे हैं जनाब? खिलाफ शराइत कुछ भी नहीं जा रहे। नहीं, आपको जब कहा गया था कि किताब का नाम लेने से पहले किताब भेजना फिर बाद में नाम लेना, आप आगे इस तरह का उसूल बना दिए और खुद स्कैन पेजेस सबसे रेडी करके रखे हैं, क्या है पता नहीं। आज तो हमारा खुद का टाइमिंग तो जाहिर सी बात है, वो स्कैन पेजेस निकाल के नहीं देखा। हवालों के आप अहादीस मुबारक की अरबी इबारत हम आपको पेश कर रहे हैं, करें ना, सुनेंगे उनके बाद। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, अरे वही तो मैं तो आपको वही कह रहा हूँ। मैंने कहा था क्या, पहले किताब का नाम देने से पहले हवाला भेजना। आप तो हवाला नहीं भेज रहे हैं, आप शराइत की मुखालिफत कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं, सुने मेरी बात सुने हजरत, मेरी बात सुने। आपने कहा कि आप तो हवाले तैयार कर रखे हैं, आप तो कई दिनों से बात हो रही है, आपको पहुंच रही है कि इस्तिमदाद ले रहे बात, आप तो खुद कह रहे हैं। मौजू आपने चुना है, हमने नहीं चुना। मौजू आपने चुना है इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह, और ना हम तो कहते हैं हजरत आओ हमारे साथ, हमारे अकाबिर का ईमान कितना आला और बाला है। हमें देखो, आपके मुजद्दिद ढक जाएंगे उसके सामने। आओ ना एक इबारत पर, जिस मौजू पर आपके आला हजरत मना कर रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए, उसी पे आ रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए। आप कह रहे हो ये वसूली इख्तलाफ नहीं है हमारे देवबंदी के दरमियान। अच्छा, हाँ, आपके आला हजरत कह रहे हैं। आप क्या बोलते जनाबे वाला, आपके जो अकाबिरीन के लिए, आपके खुद के अकाबिरीन ने जो बात कही है कि हमारे जो रशीद अहमद गंगोही हैं वो दस्तगीर भी हैं, फिर आप चूंकि इसमें तो लेकर आ गए अशार की बात, जबकि वहाँ पर क्या हो रहा था कि किसी स्पेसिफिक एक अशार को कुफरिया शेर कहा जा रहा था, तो वहाँ ये कहा गया कि यहाँ तौज़ीहात और ताबीरात है, यहाँ पर कुफरिया हुक्म नहीं लगाया जा सकता, चूँकि जो शख्सियत है वो शख्सियत कोई गैर मुहज़्ज़ब नहीं है, ऐसी नहीं है कि आम अवाम है, तो इसलिए यहाँ पर तौज़ीहात ताबीरात निकाली जाती है। हजरत, तो हमारा आपसे ये मुतालबा रहेगा कि ये जो कुल्लियात इमदादिया में आपके जब 4 अकाबिरीन के हवाले से हमने तज़किरतुर रशीद में, खसाइद क़ासिमी में और रशूद में जो हमने 4 इबारतें पेश की हैं कि जहाँ पर आपके खुद के अकाबिरीन इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह कर रहे हैं, उन इबारतों पर आपका क्या हुक्म होगा? क्योंकि वहाँ पर भी तो माफ़ौक़ल असबाब ही है ना। चले जवाब दूँ, जरा जवाब दूँ। आपने हमारे अकाबिर के मुताल्लिक दस्तगीरी करते हैं। आपके आला हजरत तो हमारे नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी में इमामत करते हैं। आपके आला की इतनी हिम्मत, खैर जो हवाला मांगेंगे मैं दूंगा आपको, जो आपके यहाँ गुस्ताखी है और आपके आला गुस्ताख साबित हुई इससे। चलें, अब खामोश रहें, मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे हजरत, आप हमारे अकाबिर पर इस तरह तबर्रा करते इसलिए मुझे जवाब देना पड़ता है। आप वहाँ क्यों गए दस्तगीरी पर? मैं आ रहा हूँ जवाब देने के लिए। अब मैंने सुने, खामोश रहें।
आप खामोश रहें, आपके दावे पर मैं जवाब दे रहा हूं। आपने दावा किया था कि इस्तिआनत लिगैरिल्लाह जो है ये शिरक नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपके घर से साबित किया कि ये हजरत मैं मेरी बारी, खामोश तो रहे ना जनाब, आप इतने बेसब्री हो रहे हैं। मैं समझ रहा था कि बहुत शायद आप सब्र वाले हैं। क्योंकि आप मिस कर दे रहे हैं ना, आप हमारी बात से, हम तो ये बात क्लियर किए है ना। वहीं जा रहा हूं ना, मैं वहीं जा रहा हूं मैं। आप यहाँ पे लिखा है कि बुतों के सामने इल्तिजा करता है, ऐसा है वो जो अहले कबूर से मदद मांगे। मदफून शख्सियत बज़ाहिर मैयत के हुक्म में है, बेरूह होने में उसकी बुतों के साथ मुमासिलत भी पाई जाती है। लिहाजा तुम्हारा इस अंदाज से अहले कबूर से मुखातब करना ऐसा ही जैसा कि एक पुजारी किसी बुत के सामने क्या होता है, नमाज पढ़ते हैं, कोई हैं जिक्र दरूद शरीफ पढ़ते हैं, बुत के सामने शिरक परस्ती होती है ना। तो आपके यहाँ शिरक परस्ती कही जा रही है। तो आप अपने दावे पर जो है मैंने दलील दिया है कि आपके दावे के खिलाफ, और आपको मैंने मुशरिक साबित किया है। और ये भी साबित किया है आप लोग इतने खुदगर्ज हैं, खुद परस्त हैं आप लोग कि औलिया अल्लाह की भी गुस्ताखी करते हैं। आपको अगर आपकी ज़रूरत पूरी ना हो तो उनकी विलायत छीनने की धमकी देते हैं। कल अगर कभी आपको वहाँ जाने का मौका हो रोज़े अक़दस में, वहाँ जाके अल्लाह के नबी सल्लम के सामने अगर न मिलने का यकीन हुआ तो फिर तो नबूवत छीनने का करेंगे, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे? आप अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं इसका। आपने पहले कहा था कि ये मोहब्बत है, औलिया को धमकी देना, अगर मुझे चीज़ न मिली आपकी वलायत छीन लूँगा, ये आपके यहाँ मोहब्बत है। तो फिर फिर गुस्ताखी किसे कहते हैं जनाब? हैं फिर तो हम तो आशिक रसूल है ना, जो हम ऐसी गुस्ताखी नहीं करते। तो हमारा अकीदा ऐसा नहीं है, हमारा अकीदा है, ठीक है। तो अब मैं आपको जवाब देना ये है, सबसे पहली बात तो ये है, आपको जवाब इसका देना है। यहाँ पर जो शिरक लिखा है, किसी मदफून शख्स के सामने अपनी ज़रूरत को रखना, उनसे मांगना, ऐसा कोई पुजारी किसी कोई बुत के सामने मांग रहा है, तो बुत के सामने मांगने वाला क्या आपके नज़दीक वली होता है? क्या आपके नज़दीक बिरेलवी होता है? या बुत के सामने मांगने वाला हकीकी माना में आला हज़रत को मानने वाला है? मैंने आपकी बहुत सारी गुफ्तगू सुनी है। हाँ, आपने जो बदतमीजी की है वो सब है, मैं खोल नहीं रहा हूँ अभी। चले हैं आपका और है कुछ, हम बोले कुछ नहीं, इसी का जवाब देना आप। दो हवाला मैंने इसका जवाब दे, बुतों के सामने मांगना है, और एक है जो छीनने की धमकी देना। आगे हवाले बहुत सारे हैं, अभी दो का जवाब देना। हमारे मुतालबे का जवाब नहीं आया ना। क्या आपका मुतालबा? हमारा मुतालबा आपके अकादरीन में से जो 4 अकादरीन की इबारात हैं, हाँ, चाहे वो नज़र में हो चाहे वो नज़म में हो, दोनों ही तरह के इस्तिआनत बिगैरिल्लाह हुई है, जो कि मा फौक़ल अस्बाब हुई है। उस पर आपका क्या हुक्म है? अच्छा, माशाअल्लाह। अब तुम्हारे अकादरीन इस तरह की इबारतें रखते हैं, कहें तुम्हारे अकादरीन में ये गुस्ताखियाँ हैं, कहें भाई मुतालबा ये है। पहला तो मुतालबा हमारी ही जानिब से हुआ है, तो उस मुतालबे का जवाब तो अब तक नहीं आया। ये मा फौक़ल अस्बाब जो इस्तिआनत की जा रही है आपके अकादरीन से, आया ये शिरक हुआ? नज़दीक आप अपने अकादरीन को मुशरिक कहेंगे? नहीं, मुशरिक नहीं होंगे उससे, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। इसलिए कि हमारे अकाबिर, पहली बात तो ये है आपके घर के वसूल से अशार है और अशार पर कोई हुक्म नहीं लगा गया, पहली बात। दूसरी बात ये है, हवाला दे रहा हूँ आपके तमहीद ईमान मा हुसामुल हरम का हवाला दे रहा हूँ मैं। इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह के ऊपर जो है हमारे ऊपर कोई आप हुक्म नहीं लगा सकते, कोई फतवा नहीं लगा। क्यों? कि आपके आला हज़रत खुद कह रहे हैं, देखें तमहीद ईमान मा हुसामुल हरमैन, ये सफ़ा नंबर 154 में लिख रहे हैं कि बिरेलवी और देवबंदी इख्तिलाफात की नौइयत भी ऐसी है कि दूसरी बात है कि आवाम को मुगालत देने के लिए इसाल सवाब, जैसा आप लोग जिस तरह ऐसे जुमले इस्तेमाल करके मुगालत देते हैं, गुमराह करते हैं, वही जुमला यहाँ लिखा हुआ आपके आला हज़रत ने, मुगालता, इसाल सवाब, उर्स, 11वीं शरीफ, नज़र नियाज, मिलाद शरीफ, इस्तिमदाद, ये वसूली है, ये वसूली बुनियादी नहीं है। जब बुनियादी नहीं है तो इस पर हुक्म भी नहीं लगेगा, क्योंकि दावा मेरा नहीं, दावा आपका है कि शिरक नहीं है। अभी मैंने अपने उलमा की किताब से फतवा नहीं दिया कि मांगने वाला मुशरिक है, मैंने आपके घर से मुशरिक भी साबित किया और आपके घर से औलिया का गुस्ताख भी साबित किया, ठीक है। आपके दावे पर मैंने कोई दावा पेश नहीं किया अभी कि हमारे यहाँ मांगना ये है कि मांगने वाला मुशरिक है कि काफिर है, मेरा कोई हुक्म है ही नहीं। अब हुक्म नहीं है, मुझसे मुतालबा ना करें आप। आपने दावा पेश किया है, आपके दावा पर मैंने जो हवाले दिए उसका आप दिफा करें पहले,
اپنے جو آپ کو مشرک ثابت کیا ہے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں. خواجہ عطاء الحق صاحب آپ کو اولیاء کا گستاخ بھی ثابت کیا دھمکی دینے کی وجہ سے, اور آپ کو جو ہے اللہ والے سے مانگنے سے ایسا ہے جیسے کوئی بتوں کے سامنے مانگ رہا ہے. تو بتوں کے سامنے والا جو مانگتا ہے بت کے سامنے, کیا نعوذ باللہ من ذالک کو اولیاء ہوتا ہے؟ جنید بغدادی ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. جواب دیں. آپ کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو خبروں سے مانگنے والا ایسے کہ یہ جیسے خود سے مانگنے والا ہے, اس میں وہاں پر توضیح اس کی نہیں ہوگی اگر آپ اس کے آگے پیچھے بھی یا کسی بھی عالم عقیدہ اہل سنت کے متعامل ہر شخص کو آپ پوچھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ قبر سے مانگنا اگر اس ذات کو مؤثر حقیقی سمجھ کر مانگا جائے گا اسی صورتحال میں شرک ہوگا, ورنہ وہ شرک نہیں ہوتا ہے. عقیدہ اہل سنت یہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ جو عبارت پیش کی ہے کہ یہاں پر ایثار ثواب اور سلیانی وغیرہ صرف یہی عقائد چیزیں یہی اصولی بحث نہیں ہے بلکہ اصل عبارات جو 4 عبارتیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل عرب تک پہنچائی تھیں وہ اصل موضوع ہے. یہاں چونکہ بات تمہید الایمان اور حسام الحرمین کی ہو رہی ہے تو یہاں جو موضوع سخن ہوگا اس حساب سے یہاں یہ بات پیش کی گئی کہ یہاں اصل ہماری عبارتوں پر ان کا اعتراض ہے, یہ دیگر چیزوں میں اعتراض نہیں ہے. اعتراض نہیں ہے سے مراد یہ اصولی اعتراض اتنا سخت اعتراض نہیں ہے, یہ بتانا چاہے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا ہمارے کابر کے عبارت پہ کیا کہا آپ نے؟ یہ جو 4 عبارتوں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کفریہ فتوے لگائے ہیں اہل عرب کے سے لے کر اس حوالے سے یہاں تمہید الایمان میں گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے 2 باتیں, لیکن ابھی بھی ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا کہ جو آپ 4 اشعار ما فوق الاسرار میں جو شاعری کرتے ہوئے ہی غیر اللہ سے مدد کی طلب کی جا رہی ہے, کیا وہ اس وجہ سے آپ کے اکابرین پر آپ شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ کیونکہ آپ تو ابھی خود بولیے ما فوق الاسرار جو کچھ بھی رہے گا تو کیا رہیں گے آپ کے نزدیک؟ چلے ٹھیک ہے, بولوں میں؟ ہاں دیکھیں سامعین, یہ بریلوی کے مناظر ہیں, یہ خواجہ عطاء الحق صاحب, یہ ویڈیو بنا کر کے بڑی بڑی ڈنگے مارتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کے لوگوں کو کہ ان کے اس زمانے میں ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں ہے. ایسا جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا ہمارے اکابر کے متعلق, جب میں نے پکڑ کی تو بیچارے مبہوت ہو گئے, اس لیے میں نے ان کو بخش دیا. آگے انہوں نے کہا آپ کے اکابر کی 4 اکابر کے عبارت پر جو کتاب لکھی ہے جو کہا انہوں نے اس کے متعلق یہاں بات کہی ہے, تو میں اس پر ایک حوالہ آپ کو دے دوں چونکہ آپ نے 4 عبارت کا 4 اکابر کا نام لیا ہے. یہ حدائق الحنفیہ ہے, مولوی فقیر محمد جہلمی ہے, یہ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کے عبدالحکیم شرف قادری نے تذکیر اکابر اہل سنت کے اندر ان کو معتبر مانا ہے, اور عبدالحکیم شرف قادری تقریر حسام الحرمین میں موجود ہے. اس عالم نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 547 پر, مولوی محمد قاسم نانودوی لکھا ہے, مولوی محمد قاسم بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن علاء الدین بن محمد فتح بن محمد مفتی بن عبدالسمی بن محمد ہاشمی نانودوی 1248 ہجری میں پیدا ہوئے. نام تاریخی آپ کا خورشید حسین ہے. علامہ عصر کون؟ مولانا قاسم نانودوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بڑے معتبر عالم کیا کہہ رہے؟ علامہ عصر, فہامہ دہر, فاضل متبحر, مناظر, مباحث, حسن التقریر, ذہین, معقولات کے گویا پتلے تھے. آپ لڑکپن میں ہی ذہین, طبع, بلند ہمت, تیز, وسیع حوصلہ, جفاکش, جری تھے. ٹھیک ہے, ہمارے اکابر کی اتنی تعریفاتیں ہو رہی ہیں, پول باندھے جا رہے ہیں آپ کے معتبر جن کی کڑی پہنچ رہی ہے آپ کے اعلیٰ حضرت تک. اگر ہمارے اکابر کی عبارت کا نام لیں گے تو ابھی دھجیاں ایسے اڑاؤں گا کہ شاید آپ کی نیند اڑ جائے. خیر, میں نے جو حوالہ دیا آپ کو, ایک تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. آپ اپنے تعویل پیش کر رہے ہیں, وہ تعویل جملہ وہاں ہونی چاہیے. آپ نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے اہل سنت علماء سے پوچھیں کہ وہاں کیا معنی ہوگا. میں آپ سے گفتگو کروں گا, آپ کا شرکیہ کفری عقیدہ جو لگاؤں گا میں آپ کے اوپر, آپ کے علماء سے پوچھوں گا. تو آپ کے علماء سے اگر پوچھوں گا تو آپ ان سے ہی پوچھ لینا, کن سے؟ اعانت استعانت شرعی حیثیت جنہوں نے لکھی ہے, پھر نصیر الدین گولڑ بھی, ان سے ہی پوچھ کر بتا دیں, کوئی ان سے ہی حوالہ دے دیں انہوں نے کیا معنی یہاں پہ لیا ہے. کیا معنی انہوں نے لیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ
अहले क़ुबूर से मांगना, ऐसा ऐसा बुत से मांगना है, ठीक है, ये हवा उनसे साबित कर दें आप तो कोई दलील नहीं दे रहे, आपका एक भी हवाला अभी तक नहीं आया है। आपको मैंने इतने हवाले दिए हैं और आपको मुशरिक साबित किए हैं, औलिया का गुस्ताख साबित किए हैं, आपके एक भी हवाले नहीं आ रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी किताबों के नाम ले रहे थे जनाब, आपने कहा हदीस से भेजूंगा मैं, ज़रा भेज के पढ़ दें, सुना दें, ताकि आपके लोगों को यकीन हो कि ख्वाजा अताउल साहब के अंदर बहुत इल्म है, आला हजरत से भी ज़्यादा, जो गुस्ताखी को कह रहे हैं मोहब्बत है। वाह, विलायत के छीनने की धमकी देने वाले को आशिक बता रहे हैं, सच्चा पक्का मुसलमान बता रहे हैं। इससे बड़ा आपसे आलिम कौन होगा? आपके धर्म सच्चा धर्म किसका होगा जनाब? हाँ बोले 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 बोले। नहीं आप बोलेंगे तो मैं दूंगा ना आपको, आप सुन रहे थे, बोल रहा हूँ। सुनो आज जो है, पहली बात तो ये अब तक अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, अब थोड़ा बहुत जातियात पे आ रहे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारा जिस मुतालबा था उस मुतालबे को अभी तक आप भी पूरा नहीं करे, ठीक है। ये जो आप हदायत हनफिया भेजे हैं, इसको भेजकर आप क्या करना साबित चाह रहे हैं कि आपके जो नानूसी साहब हैं इनका मकाम मर्तबा जाहिर करना चाह रहे हैं? जनाब वाला उस पर तो बात होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी जातियात के हवाले से गुफ्तगू नहीं होने वाला है। मेन चीज़ है कि ये जो आपके खातिम नानूसी साहब जो इबारत पेश कर रहे हैं, जो शेर गुनगुना रहे हैं कि मदद कर अहमद, मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेगस का कोई हामी होगा, तो जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह आका अलैहिस्सलाम से माँ बाप अज़ाद मदद तलब कर रहे हैं, तो आपकी इबारत के एतबार से क्या ये कुफरिया इबारत होगी, यानी आपके खुद के मौक़िफ़ के एतबार से? जवाब दूं? सामीन, हमारे अकाबिर के जो अशार पेश किए उन्होंने, मैंने जवाब पहले 2-3 हवाले पेश कर दिया है कि अशार पर हुक्म नहीं लगेगा। अगर अशार ज़ाहिरी एतबार से इनके यहाँ शिरकिया कुफरिया भी नज़र हो तो ये फ़िक़ही फतवा भी नहीं लगेगा, कुफ्र नहीं लगेगा, फ़िक़ही कुफ्र भी नहीं लगेगा, कुफ्र कलामी तो क्या, कुफ्र फ़िक़ही भी नहीं लगेगा। उन्होंने हवाला दे दिया और अशार पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता, मैंने हवाला दिया, फिर भी उसी को लेके आ रहे हैं। मैंने कहा भी मैं तनक़ीद कर रहा हूँ आपके दावे की, मैं दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे काबिर के हवाले, हर खामोश रहे, मुझे मुझसे आपने बोलने के लिए बोला है। देखिए आपने कहा कि हम मांगते हैं तो ये अल्लाह से ही मांगते हैं, तो अल्लाह से कैसे मांगेंगे आप? आपके अब्दुल हकीम शर्फ कादरी लिख रहे हैं, किताब का नाम है मोहम्मद अब्दुल हकीम शर्फ कादरी, ठीक है, ये देखें सुफ़ा फाउंडेशन, ये मैंने भेजा है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है देखें, खुदा के पल्ले में वहदत के सिवा धरा क्या है, जो कुछ मांगना होगा मांग लूंगा मैं मोहम्मद से। अल्लाह के पास तो कुछ रहा नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान कह रहा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, तमाम खजाने का मालिक कौन है? अल्लाह है, आसमान ज़मीन का। और आपका अकीदा है अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं सिवाय वहदत के, जो मांगना हो नबी से मांगो, और नबी नहीं देगा धमकी दे दो नबूवत छीनने की, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे कि हाँ वलायत छीनने की धमकी दी है। आपके दावे की तनक़ीद हो रही है। अब हमारे अकाबिर के अशार के आड़ में जो आपके यहाँ भी उस एतराज़ के लायक नहीं है, अपनी शिरकिया कुफरी अकीदा को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा अताउर साहब जवाब दें। कि मखलूक से मदद चाहना अगर इस अकीदे से हो कि वो मुस्तकिल मुश्किल कुशार है और वो अल्लाह ताला की मदद या अता का मोहताज नहीं है, तो ये खालिस शिरक है, ये तो हमारा ही अकीदा है। और अगर वो ये गुमान करे कि वो अल्लाह ताला की रहमत को पाने का वसीला है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इससे वाज़ेह हुआ कि ऐसी सोच मसलन खुदा के बंदे में इबादत के सिवा धरा क्या है, जो कुछ मांगना होगा मांग लूंगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये किसी मुशरिक का अकीदा है। अहले सुन्नत ऐसे फिक्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, मसला इस्तिआनत का खुलासा बयान करते हैं, फरमाते हैं तब इसमें ये इबारत हमारे अकाबिरीन की है, ये कहाँ से साबित किया? हाँ, आपके आलिम की किताब का वहाँ खुलासा किया है, मैं दे रहा हूँ, रुके देता हूँ अभी। मैं समझता कि आप पूछेंगे हमारा, हाँ तो रद्द किया जा रहा है। रद्द किसका कर रहा है? आपके उलमा का वो अशार है, वहाँ वो रद्द कर रहे हैं, और आपके उलमा का अकीदा है खुदा के पल्ले कुछ नहीं उदत के सिवा, जो मांगना है मोहम्मद से मांगो, है ना? गलत अकीदा है, ये गलत शेर है, ये किसी मुशरिक का अकीदा है। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताना मकसूद कलाम ये है कि यहाँ अल्फाज के ऊपर जो बात चल रही है,
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود کر دینا کہ اس کے یعنی قدرت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے وحدت کے کچھ اور نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے پاس سینکڑوں اختیارات اس طرح کا تو کسی صحیح العقیدہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ غلط ہے. بولنے میں بھی دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، بولنے بول رہے جواب. آپ جواب دے دیں، آپ جو میں نے مطالبہ کیا جواب دے دیں اس کا، وہ جو دھمکی دینے کا دوسرا حوالہ میں نے دیا اس کا جواب دیں. آپ حوالہ دے رہا ہوں میں ابھی حوالہ دے رہا ہوں، فکر نہ کریں. آپ اس کو کس طرح گستاخی نہیں کہیں گے کہ ولایت چھیننے کے متعلق؟ کہاں گئے حضرت؟ کیا ہوا، خاموش ہو گئے آپ؟ کیا نہیں، آپ کو میں جواب دیں، آپ کو میں جواب دو. آپ نے کہا جو گستاخی کو آپ نے محبت کہا، عشق کہا، اس کا جواب دیں آپ. میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بیٹے میں تم کو چند باتیں. بہرحال آپ یہ جو سے پہلے یہ دوسرے نمبر سے بھیجیں، آپ اس سے پہلے کی امیج بھیجتے بولے اب تک نہیں بھیجے. جہاں آپ کے 189 189 بھیجا نا میں نے اس کو آپ کو، پہلا والا جی کون سا 198 189 بھیجا. اچھا 189 میں پہلے بھیج دیا، دیکھیں شاید وہ ساتھی کو بھیج دیا. 189 میں بھیجا ہوں. چلے 189 نا، لے بھیجا. ون 189 بھیج دیا ہوں، اور اس کے پہلے کا بولیں تو وہی بھیج دوں گا انشاءاللہ. ذرا زور سے پڑھیں حضرت. اور ذرا یہ بھی کریں، یہ بھی حضرت یہ بھی بتائیں حضرت، ذرا یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں، جو اللہ کے علاوہ غیر سے نہ مانگے اس پر حکم کیا لگے گا؟ کیا مطلب؟ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نہ مانگے اس پر حکم کیا لگے گا؟ کچھ نہیں لگے گا. کچھ نہیں لگے گا نا. ہاں بولو وہاں بھی لوگ اللہ والے سے نہیں مانگتے، ایسا بولتے ہیں نا، اس کے لیے چلیں ماشاء اللہ آگے چلیں. ذرا زور سے پڑھیں حضرت تاکہ عوام سنیں گی، آپ کی عوام سنیں گی نا، آپ کی اگر تو تنگی یا مصیبت یا وحشت میں ہو تو پکار کے آئے، ضرور الٹا ہو گیا چلو میں فوراً آؤں گا. اور تفسیر کبیر روح البیان وقاسم میں سورہ یوسف زیر آیت فلبث فی السجن بضع سنین ہے. الاستعانۃ بالناس فی الدفع الضرر والظلم جائزۃ، اور استعانت لوگوں سے دفع ضرر اور ظلم کے لیے جائز ہے. اور خازن زیر آیت فانساہ الشیطان ہے. الاستعانۃ بالمخلوق فی الدفع الضرر جائزۃ، مصیبت دور کرنے کے لیے مخصوص مخلوق سے مدد طلب ہے. اس کو آپ زور سے نہیں پڑھیں، ذرا زور سے پڑھیں، زور سے پڑھیں. مدد مانگے جاوے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ 4 شخص کو
چار شخصوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خبروں میں بھی وہی علمدار آمد کرتے ہیں جو کہ زندگی میں کرتے تھے یا زیادہ. ایک جماعت کہتی ہے، آگے نہیں لکھ رہا اس میں، ایک جماعت کہتی ہے کہ مدد زیادہ خبی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مردے کی امداد زیادہ خبی ہے. اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے، اور یہ نہیں کہ مگر ان کی روحوں کو ارواح. باقی حاشیہ مشکات باب زیارت القبور میں آگے نہیں لکھ رہا اس میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے علاوہ اور اہل قبور سے دعا مانگنے کا بہت سے فقہا نے انکار کیا، اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہا نے اس کو ثابت کیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کی قبر قبولیت دعا کے لیے آزمودہ تریاق ہے. اور امام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات میں مدد مانگی جا سکتی ہے. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سے مدد مانگنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے. علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے، صوفیہ کرام اور فقہاء اہل کشف نے جائز فرمایا. ذرا زور سے ذرا یہ بات زور سے پڑھتے ہیں حضرت کہ قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے، علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے. صوفیہ کرام اور فقہاء اہل کشف نے جائز فرمایا. ہاں، تو فقہا میں سے آپ کو پتہ ہے شاہ محدث اللہ جو فقih و فقہا ہیں ان کا قول بھی آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، اور جو بزرگ ہیں بزرگ کا فتوی معتبر نہیں ہے عقیدے میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، رکیں ابھی میں بھی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. ادھر آپ نے پڑھ دیا، اچھا ہوا کہ فقہا کے نزدیک جائز ہے، جبکہ فقہا کا قول آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ فقہا کی بات یہاں نہیں چلے گی. یہاں جو علماء ظاہرین ہیں ان کی بات مان کر کے اللہ والے سے مانگنے کا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ شاید شرک ہے، اس وجہ سے یہاں ممنوع مطلب منع کیا جا رہا ہے. لیکن یہ منع انکار اس طرح کا حد درجے کا انکار نہیں ہے کہ جس وجہ سے اگر اس پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. ایسا کوئی معاملہ ارے حضرت، جب یہاں آپ کے لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا بھائی اس سے بچنے کے لیے گستاخی توہین مذکورہ جو آپ نے پڑھوائی ہے نا کہ قبور اولیاء سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے، علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے. تو علماء ظاہرین کے انکار کی وجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں عامت الناس کے لیے شرک کا شائبہ ہے، بدگمانی ہے، اس وجہ سے صوفیہ کرام. کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہاں جو اللہ والے کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ ضروری تھوڑی ہے کہ عوام الناس کو ہی نہیں ملے، کسی خواص کو بھی نہ ملے مطالبہ پر، اور وہ دھمکی دے بیٹھے. کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟ آپ چاروں طرف آپ کی نگاہ، آپ عالم ہیں، بڑے مناظر کہلاتے ہیں، آپ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کی نگاہ ہر عبارت پہ ہونی چاہیے. پھر وہ جملہ تول کر بولیں آپ کی پکڑ نہ ہو. اور آپ نے کہا، کیا لکھا آپ نے؟ صوفیہ کرام فقہا اہل کشف نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے مانگنا چاہیے. ظاہر علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ فقہا کی بات کا رد کر رہے ہیں اور ظاہرین علماء کو مانے. کیوں؟ میں نے آپ کو حوالہ دیا، دیکھیں العطایہ الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ جلد دوم، کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ صفحہ نمبر 68 کے اندر واضح ہے کہ مدارج کے مصنف شیخ عبدالحق محمد دہلوی نہ فقہا میں شامل ہیں نہ صوفیہ میں. ٹھیک ہے؟ کیا محدث میں یا تو محدث ان کی بات شریعت کے دلیل صوفی کا قول ہے نہ کہ محدث کا قول. ٹھیک ہے؟ بلکہ اسرار میں صوفی کی بات معتبر احادیث میں محدث کے احکام میں محدث کے حوالہ دے رہا ہوں رکیا میں حوالہ کہاں گیا حوالہ دے رہا ہوں. تو خیر، یہ جو ایک حوالہ آپ میں اوپر دیا اس کو بھی ذرا پڑھ لیں آپ. اوپر حوالہ میں نے دیا ہے، یہ کون سا حوالہ دیا آپ کو میں نے، وہ بھی ذرا دیکھیں آپ. ہاں تو اس کا کیا خلاصہ کیا آپ نے؟ اس کا آپ نے جو اللہ والوں کو دھمکی دیا اس کا کیا خلاصہ کیا؟ اللہ والے دھمکی کا پیچھے کی عبارت دیکھ رہا تھا. عبارت ابھی تک تو واضح نہیں ہوئی نا، مطلب گستاخی ابھی برقرار ہے، ابھی توہین برقرار، توہین اولیاء برقرار ہے نا. دیکھیں اس میں توہین ہے یا نہیں ہے، کیا ماجرا ہے، پوری عبارت دیکھ کے. عجیب، آپ عالم ہیں، اپنے مسلک کے عالم ہیں، مناظر ہیں، یہاں اللہ والے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کھلی ہوئی دھمکیاں، اور آپ بول رہے ہیں دھمکی دینا، یہ آپ نے محبت تو کہی دیا فوراً، اور آپ گستاخی نہیں بتا رہے. دیکھیے
اور یہاں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس طرح کا کہنا یہ ہرگز بھی وہ چیز نہیں ہوتا کہ چونکہ اس بندے کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے نا کہ وہ اللہ کے ولی کی ولایت کو سلب کر سکے. جب خود جا کر ان کے پاس مدد طلب کر رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے. تو یہ ایک انداز ہی نہیں بول سکتے آپ. حضرت غلو کب ہوتا ہے؟ محبت میں نا. لا تغلو فی دینکم غیر الحق. غلو ہوتا ہے محبت میں. محبت میں مبالغہ ہوتا ہے اور مبالغہ توہین تک پہنچا دیا آپ کو اور آپ بول رہے ہیں محبت میں. ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں, چلو محبت میں مان رہے ہیں آپ لوگ, لیکن محبت میں کیا کر دیا؟ آخرت برباد ہو گئی ان کی. اللہ والے کی یہ عبارت ہمارے یہاں ہوتی اتنی تاخیر نہیں کرتے, آپ فوراً لگا دیتے. محبت تو بہت جلدی فوراً کہہ دیا آپ نے, لیکن ابھی بہت دیر سے آپ نے مانا کہ نہیں کرنا چاہیے کسی شخص کو ایسا دھمکی دینا نہیں چاہیے, لیکن ابھی تک آپ بولیں گے. آپ کا ضمیر آپ کو جگا رہا ہے, آپ ذرا کھل کے آئیں باہر. یہ جو عبارت آپ پیش کیے نا, میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. اس عبارت پر تو میں شروع سے ہی توقف کیا. ہاں ایک تعبیر یہ پیش کیا ہمیں کہ ہاں بھائی انداز محبت ہو سکتا, لیکن ضروری نہیں ہے یہ ہماری بات کے لازمی ہی. ہاں آخر اندام تک پہنچے آپ, آخر نتیجے تک پہنچے. جس طرح ہمارے اکابر کی عبارت فوراً جو ہے نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, اس طرح نتیجہ اخذ کریں. سامنے آپ کی عبارت ہے اور صاف عبارت ہے اور اللہ والے کی شان کے خلاف ہے. ذرا بولیں. یہی ہے میرا مطالبہ جو تھا 4 عبارتوں کو لے کر, اس پر تو واضح طور پر ابھی تک بھی آپ یہ چیز ثابت ہی نہیں کی کہ یہ شرکیہ عبارتوں میں نہیں آتا. کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, کسی مخصوص اشعار کے حوالے میں جو بات پیش کی گئی تھی اس بات کو لا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو شرک نہیں مانتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ہم لوگ تو پہلے سے اس کو شرک نہیں مانتے. آپ یہ جو 4 مذکورہ عبارات کے حوالے سے جو کلیات امدادیہ ہے اور اسی طرح سے تذکرۃ الرشید ہے, قصائد قاسمی اور شرطیب ہے, ان کتابوں کی ان مذکورہ عبارات کو اگر آپ شرک نہیں مانتے. چلو اس پہ جواب دے رہا ہوں, حضرت جواب دے رہا ہوں, میں اس پر جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا ہے میں آپ کے دعوے کی تنقید کر رہا ہوں, اس پر آپ کے دعوے پر میں پکڑ کر رہا ہوں اور آپ پر حکم لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے تسلیم کر لیا ہے جعل حق میں جو ہے وہ گستاخی ہے, توہین اللہ والی کی. اگرچہ زبان دبا کر بول رہے ہیں آپ, اتنا تو بول دیا ہے کہ صحیح نہیں ہے, آپ نے بول دیا, لیکن توہین ہے, یہ زبان دبا رہے ہیں. دیکھیں آپ خاموش رہے. تعویل آپ کے یہاں تعویل میں رکے ابھی حوالہ دیا بابو, بعد میں اس کو میں پڑھتا ہوں. پہلے میں آپ کو تعویل پر میں حوالہ دے رہا ہوں. آپ کو تعویل کر رہے ہیں نا, آپ تعویل کریں گے آپ کی عبارت پر. دیکھیں آپ کے یہاں تعویل کرنا ہی کفر ہے, تعویل کرنا ہی کفر ہے. یہ حوالہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہے, دیکھیں. دوسرا اس کا فرنٹ پیج دے رہا ہوں میں, تب تک وہ پڑھیں. آپ فرنٹ پیج دے رہا ہوں, تب تک پڑھیں. آپ ذرا زور سے پڑھیں. لوگ دیکھ آپ تعویل, آپ کے یہاں تعویل گستاخی پر تعویل ہے. عبارات کی تعویلات کرتے ہیں, مگر اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ عبارت کفریہ نہیں ہے تعویلات کیوں؟ تعویلات دینے سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عبارتیں کفریہ ہیں, تو تعویلات کی جا رہی. دیکھ رہے ہیں نا, تعویلات سے بہتر تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ ہمارے بڑی نہیں نبی تو نہیں کہ خطا نہیں ہو سکتی, معاف کر دیا جائے اور امت مسلمہ کو جوڑ دیا جاتا. لیکن شیطان کو کیسے گوارا ہوتا ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں. تو آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا کہ اس عبارت کو آپ کفریہ نہیں مان رہے. ہاں سنیں آپ, میں آپ کی عبارت پر آپ نے کہا تعویل کر رہا ہوں. میں ہمارے گھر سے تعویل نہیں کر رہا ہوں, میں میرے گھر سے تعویل نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے گھر سے پیش کر رہا ہوں. آپ تعویل کر رہے ہیں کہ میں تعویل کر رہا ہوں, جبکہ ظاہری توہین ہے وہ. اور آپ نے مانا بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ولایت چھین لوں گا, وہ اللہ کے قبضے میں ہے, کسی بندے کو نہیں کہنا چاہیے. جو اللہ قبضے اپنے قبضے میں لینا, یہ آپ کے یہاں توہین نہیں ہے. تعویل تو آپ نے مان لیا, تعویل کرنا گستاخی ہے. تعویل کا مطلب کفر کو تسلیم کرنا ہے. مطلب آپ کے یہاں جو ہے استمداد لغیر اللہ کے عقیدے میں آ کر کے آپ لوگ گستاخی کرتے ہیں. صاف ہو گیا. دوسری بات, آپ نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدو کی اشعار پیش کیا آپ نے, اور آپ کے رسائل میلاد نبی اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں, صفحہ نمبر 74 پر. شاعرانہ مذاق الگ ہوتا ہے, اس میں حدود شرعیہ نگاہ میں نہیں رکھی جاتی, کیونکہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے, ان میں کسی کے عقائد کا سراغ نہیں لگ سکتا. اشعار سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں, یہ آپ کے گھر کا وصول ہے.
تو میں وہی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے حوالے میرے پاس ہیں. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے اکابر کی عبارت عقیدے پر بات نہیں ہو رہی ہے, آپ کے عقیدے پر بات ہو رہی ہے, میں اس پہ جواب دے رہا ہوں. آپ بار بار اپنے اسے کے علاوہ بھی تو نثری طور پہ بھی تو ہے نا جی تذکرۃ الرشید میں ناظم تو چھوڑ دیں, عبارت میں بھی تو ہے نا کہ دستگیر مانا جا رہا ہے. چلیں پیش کریں, چلیں یہ مان لیا آپ نے, حضرت تھانوی عبارت مان لیا آپ نے کہ اس میں آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. اشعار میں بولے نا, ہاں مان لیا آپ نے. اشعار میں آپ اس کو کفریہ عبارت اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے کیونکہ شاعر میں مطلب اشعار میں جو ہے کفریہ حکم نہیں لگتا, یہ بتانا مجھے کیونکہ آپ کے گھر کا اصول میں پیش کر رہا ہوں, آپ کے گھر کا اصول پیش کر رہا ہوں. آپ مان لے کہ نہیں مانتے, آپ اپنا اصول مانتے ہیں نا. اب عبارت پہ بھی بتا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اب عبارت پیش کریں, آپ عبارت پیش کرو. پیش کریں. ہاں چلیے میں آپ کے ابھی تک آپ جواب دے نہیں پائے, ٹھیک ہے. آپ نے تسلیم کر لیا ایک بات کہ جو وہاں اللہ والے کی دھمکی کی, بھائی اصل کتاب سے عبارت پیش کریں, آپ کی تصویر نہ بھیجیں مجھے, آپ اصل کتاب سے عبارت پیش کریں, آپ مکمل عبارت صاف صاف پیش کریں. یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے, آپ نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, آپ نے تسلیم تو کر لیا کہ جی جی میں وہ عبارت پر تو ٹھیک ہے, میرے کو اپنی کوئی ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے. ہاں اس پر میں تحقیق ضرور کروں گا, کیا چیز ہے وہ بات کروں گا اس پر میں انشاءاللہ. تذکرۃ الرشید یہاں پر آگے دیکھیے. جی آگے دیکھیے میں جو بولا. ہاں پڑھیں, پڑھو آپ پڑھو. ہاں یہ تذکرۃ الرشید کیا ہے, یہ کتاب ہے. نہیں صرف کتاب نہیں, کیا بتائیں. نثری طور پر بھی تو عبارت میں یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. خط لکھا جی یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں, ان کا ذکر ہے نا, ہے نا. ہاں چلے پڑھیں آپ. خط لکھا جا رہا نا اس میں. ہاں پڑھیں. نہیں تذکرۃ الرشید ہے کیا ملفوظات ہیں. ہاں ارشادات. ہاں ارے بھائی ارشادات ملفوظ وہی ہے نا, ارشاد ملفوظ وہی تو ہے نا. حکیم سعود احمد صاحب. تو سمجھ گیا میں آپ کا جواب. ملفوظات کے بارے میں ابھی بولتے کہ ملفوظات کو لے کر جو ہے ان کے طرف یہ بات منسوخ نہیں کی جا سکتی, وہ سچ ہو یا ضروری ہو. لیکن خط کن کی جانب سے لکھا جا رہا, دیکھو اشرف علی تھانوی صاحب کی جانب سے. کس کی جانب سے ہو, جانبین کوئی بھی ہو, ہے ملفوظات, ٹھیک ہے نا. چلے پڑھیں جواب دے رہا ہوں. باج خدمت سراپا برکت دستگیر درمندگان رہنمائے راہ گم کشتگان حضرت مولانا الحاج الحافظ المولوی رشید احمد. معلوم تھا یہی بولتے آپ. چلے ٹھیک ہے, بول دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے, ترجمہ کر دیں آپ. اس کا بھی جو عبارت پڑھے ہم. اشرف علی تھانوی صاحب کی جانب سے خط لکھا جا رہا کن کے لیے, رشید احمد گنگوئی کے لیے, جس میں الفاظ سراپا برکت دستگیر درمندگان یہ کہا جا رہا ہے. دستگیری فرمانے والے ہیں اور رہنمائی کرنے والے ہیں, اور جو بہک چکے ہیں ان کے لیے رہنمائی کرنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے حضرت, اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کو دستگیر کا مطلب کیا ہے. مدد کرنے والا, تھامنے والا. ہاں تھامنے والا. اچھا کسی بچے کا ہاتھ دستگیر ہے, ہاتھ تھامنے والا. حضرت مکمل ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو اچھا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا, باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا ہے, دستگیری کرتا ہے نہیں کرتا ہے. جی ہاں تو دستگیری کرنا مطلب خدا ہو گیا ہو کیا, جس نے ہاتھ پکڑا وہ مشرک ہو گیا, نہیں ہوا نا. نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگ تو بھی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے دستگیر تو اعتراض اسی کے لیے کرتے نا. یہاں پر بھی تو کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں حضرت, کیا بولا آپ نے, پھر سے بولیں, کیا بولا آپ نے. غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بھی تو آپ لوگ یہی کہتے ہیں نا. انہیں کون کہتا ہے, کس نے بولا, آپ لوگ اعتراض نہیں کرتے. کہاں پہ کرتے ہیں, میں کب کیا, کتاب حوالہ دیں آپ. چلو ٹھیک ہے, آپ اپنی بات تو کرو. چلو ماشاء اللہ, چلو مطلب آپ کا یہ اعتراض باطل ہو گیا. ٹھیک ہے, دستگیر کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا. ٹھیک ہے, ہاتھ پکڑنا, تو ہاتھ کوئی بھی پکڑے تو اس سے کوئی عقیدہ نہیں بنتا, صاف ہو گیا.
तो अब मेरा हवाला देना बेकार होगा, क्योंकि मैंने हवाला आपको दिया था आपके घर से। ये देखें सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे चार अकाबिर का नाम लिया गया है, और नाम लेकर कहते हैं कि उन साहिबान के मलफूजात पर हुक्म नहीं लगाते, बल्कि हम हिफ्जुल ईमान बराए निकातिया तजरुन और किताब नाम लिया, मलफूजात पर कोई हुक्म नहीं है। तो इरशादात मलफूजात ये मलफूजात ही है, तो इस पर एतराज़ नहीं है। तो आपने पहले मान लिया कि दस्तगीरी कहना ये गुस्ताखी नहीं है। चलें अब जवाब दे, मैंने जवाब दे दिया, ये तज़किरत रशीद का भी जवाब दे दिया, और अपने हज़रत थमद का आसार भी उसको जवाब दे दिया मैंने। चलिए ठीक है, मुतालबा पूरा हुआ हमारा कि आप इन चारों इबारत को कुफरिया नहीं मानते, अच्छी बात है। लेकिन इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह में आपने मा फ़ौक़ल असबाब जो चीज़ें हैं उसको शिर्क कहा, मतलब नाजायज़ कह रहे हैं आप। ये इबारत को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप साबित कर दिए इस चीज़ को। हाँ। लेकिन रही बात ये है कि मा फ़ौक़ल असबाब में इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह का क्या हुक्म है आपके पास? जी, मैंने आपके अक़ीदे के मुताबिक, आपके दावे के मुताबिक आपके घर से मैंने साबित किया है कि आपका जो अक़ीदा है गैरुल्लाह से मदद मांगना आपके घर से ही शिर्क है, ठीक है। और इस अक़ीदे में फंस करके आप लोग औलिया की तौहीन भी कर लिए हैं, गुस्ताखी भी कर लिया है। जो अल्लाह तबारक व तआला फरमान के हदीस कुदसिया है, जो मेरे औलिया की तकलीफ़ पहुँचाए वो मुझसे जंग कर ले, है ना। तो आप लोग इस्तिमदाद गैरिल्लाह, गैरुल्लाह की मदद के अक़ीदे में अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने के लिए तैयार हैं आप लोग, ठीक है ना। क्यों? मैंने आपके घर से हवाला दिया हज़रत, मैं मेरे घर से नहीं आपके घर से हवाला दिया है। एक भी हवाला मुझे बताया कि मैंने अपने घर से दिया हो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बात करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लें। फिलहाल तो आपने तस्लीम कर लिया कि ये शिर्क है और अल्लाह वाले की तौहीन है, अल्लाह से जंग करना है। इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह में आप जो इबारत के वो अक़ीदा अहले सुन्नत तो यही है कि अगर मा फ़ौक़ल असबाब भी कोई अल्लाह के वली मदद करेंगे तो बिइज़्निल्लाह ही करेंगे। यहाँ कोई मदद करेगा वो नहीं है, मदद मांगने के मुतालिक आप दावा कुछ कर रहे हैं, यहाँ जुमला कुछ पेश कर रहे हैं। मांगना भी जो है ना, मदद मांगेंगे तो मदद करेंगे। अरे हजरत, आपके यहाँ तो अक़ीदा ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी खुद मुख्तार नहीं है, फिर अल्लाह वाले के क्या बात करते हैं आप लोग? अल्लाह की इज़्न से, हैं? अल्लाह के इज़्न से खुद मुख्तारी का इनकार किया है। इज़्न ये क्या, खुद मुतलक कह दिया है, खुद मुख्तार, अल्लाह के वसल्लम खुद मुख्तार नहीं है। कनज़ुल ईमान पढ़ो, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह पढ़ें आप। माशाअल्लाह। चलो ठीक है हजरत ठीक है, गुफ्तगू हुई बात, माशाअल्लाह। हाफिज अली असगर साहब जिंदाबाद, हाफिज अली असगर साहब जिंदाबाद। ख्वाजा अताउल हक हार चुका है। ठीक है जी ठीक है। अब फोन काट रहे हैं हजरत। जी अच्छी बात है, ठीक है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह।